अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सेनेट के इंतखाबात तो हो रहे हैं केपी में, पंजाब असम्बली में पीटीआई के यहाँ क्या सूरत हाल, कौन जीता कौन हारा, उसके ऊपर बात तो हम करेंगे ही। अमूमी तौर पर ऐसे प्रोग्रामों में हम सियासत के ऊपर बात करते हैं, लेकिन मेरा आज का पहला मौजू सियासत नहीं है, इंसानियत, और उसका ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े से है, जहाँ आपने चंद रोज़ पहले एक वीडियो देखी जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक जरगे के तहत एक जोड़े को गाड़ी से उतारा जाता है और फिर उन्हें सरेआम दिन दिहाड़े गोलियां मारी जाती हैं। एफआईआर के मुताबिक ये कारोकारी का एक मामला, गैरत के नाम पर कत्ल का एक मामला है। बानो नामी ये खातून है जिसे गोलियां मारी गईं। एहसानुल्लाह वो शख्स है जिसको मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया, उसे गोलियां मारी गईं। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मेरे पास ताज़ा रिपोर्ट्स ये हैं कि सर्जन डॉक्टर के मुताबिक ये वाक़या 4 जून 2025 का है और जो खातून है बानो, इसे 7 गोलियां मारी गईं, एहसानुल्लाह को 9 गोलियां मारी गईं। तो ये आज जब दुनिया मरीख पे जा रही है, जब एआई और साइंस कहाँ तक पहुँच चुकी है अपनी मेराज में, आज भी हमारे मुआशरे के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ गैरत के नाम पर कत्ल और कारोकारी को जायज़ समझा जाता है, और ये वीडियो अगर मंजर आम पर ना आती तो ये वाक़या शायद रिपोर्ट ही ना होता। इस वाक़े के ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत हरकत में आई। सीएम बलूचिस्तान जनाब सरफराज बुख्ती साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सल्सल की सूरत में भी आगाह किए हुए हैं, और अब रियासत की मुद्दत में इस केस को टेकअप किया जा रहा है। तो हमने सोचा उनसे रब्ता किया जाए, इस केस को समझा जाए, कबायली मामलात को समझा जाए, और इसका जो मुस्तकबिल है केस का उसको भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि जब भी कभी ऐसे केसेस लाइमलाइट पे आए बाद में सुलह सफाई हो जाती है। तो हमने ज़हमत दी है मीर सरफराज बुख्ती साहब को, आप सीएम हैं बलूचिस्तान के, बहुत शुक्रिया वज़ीर आला साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपने ये कहा कि ये जो डेगारी का वाक़या है, ये दोनों कबाइल बलोची कबाइल हैं जिनका ये मामला है, ये कत्ल होने वाली खातून और मर्द जो हैं इनके दरमियान कोई उज़दवाजी ताल्लुक नहीं था, तो फिर इन्हें क्यों कत्ल किया गया गैरत के नाम पर? ये आपका जवाब फराहम कर रहे हैं कबायली रिवायात को? देखिए जामी साहब, सबसे पहले तो मैं इस बर्बरियत और इस जुल्म, ये जो वाक़या हुआ है, इससे न सिर्फ इस पर मज़म्मत करता हूँ, बल्कि अहले बलूचिस्तान की तरफ से ये चंद लोगों का जो अमल है उसकी वजह से हमारे सर जो शर्म से झुके हुए हैं, उस पर भी मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ चंद लोग हैं, बाकी बलूचिस्तान की ये पिक्चर नहीं है जो बाकी दुनिया या बाकी पाकिस्तान ने देखी। अब अगर आप मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े की इन्हीं अल्फाज में मज़म्मत भी की है और हुकूमत का वो रिजॉल्व भी बताया है कि हम इसको इंशाल्लाह ताला मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमने गिरफ्तारियां भी की है, पोस्टमार्टम भी किए, जो हमारे यहाँ ये सब कुछ किया है। अब वो जो एक सेंटेंस है उसको लेकर मैं व्हाट आई हैव स्पोकन आई कैन ऑन दिस, व्हाट यू आर थिंकिंग दैट इज बियॉन्ड माई लिमिट्स, कि व्हाट यू आर थिंकिंग फ्रॉम दैट सेंटेंस। मेरी इंटेंशन ये है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए जो बात फैलाई जा रही थी कि ये कोई नो बेहता जोड़ा था या उन्होंने कोई शादी की थी, तो दिस इज व्हाट आई हैव सेड कि वो मैरिड कपल नहीं था। लेकिन व्हाट क्या एलिजिबल थे कत्ल होने के लिए? आंसर इज नो। क्या इस बर्बरियत, इस जुल्म का हुकूमत जालिमों के साथ है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। हुकूमत या रियासत मजलूम के साथ है, जिस बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया। मैं समझता हूं कि मैं बार बार ये हर 2-3 और प्रोग्राम में रिकॉर्ड करके आ रहा हूं, मैं उसमें भी ये कह रहा हूं कि हम जो है इस बर्बरियत को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझेंगे। अब इसके रोकथाम के तरीकाकार क्या है? रोकथाम का तरीकाकार ये है कि हम एक आध केस को, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मुझे फोन किया, वज़ीर आज़म साहब ने किया, हम इसको एक एग्जाम्पल बना दें। अगर हमने इसको एग्जाम्पल बनाया तो ये कबायलियत और जाहिलियत के बीच देयर इज अ वेरी थिन लाइन। उस थिन लाइन को कोई फायदा ना उठाए, उसको कबायलियत का नाम देकर, कारोकारी का नाम देकर, कौन किस दुनिया में? आपने खुद कहा किसी सूरत हुकूमत जो है वो उनके साथ नहीं है, जालिमों के साथ नहीं है, कातलों के साथ नहीं है, जिन्होंने बर्बरियत की है उनके साथ नहीं है। हम उस मजलूम खातून के साथ हैं, उस मजलूम मर्द के साथ हैं जिसको इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया। बिल्कुल, ये बहुत आपने वाज़ेह कर दी बात। एंड कमिंग फ्रॉम सीएम बलूचिस्तान, आपकी जानिब से ये वजाहत के साथ बात कर देना, ये अवाम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ज़ाहिर बात है उनके लिए बड़ी हौसला अफजा बात होगी। बुख्ती साहब, अभी तक जो मरकज़ी मुलजिम है जलाल सादकज़ई, जो इस खातून का भाई है मेरी मालूमात के मुताबिक, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अलबत्ता जिस शख्स ने कबीले के नाम पर या जिरगे के नाम पर हुक्म दिया वो तो गिरफ्तार और दीगर लोग भी हैं।
ابھی تک جو فورسز نے میئرز لیے ہیں کون کون گرفتار ہوا ہے اور کس کی گرفتاری ابھی باقی ہے؟ دیکھیے جس نے فائر کیا جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس کا نام بالکل آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے، اس کا نام جلال ہے. اس کا ایک بھائی ہم نے گرفتار کر لیا جو وہاں پر موجود تھا. ایک اور بندہ بشیر صادقزئی اس کا نام ہے، وہ بھی ادھر موجود تھا. جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن سب کی ہو گئی ہیں. 11 کے قریب لوگ گرفتار ہیں، اس کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اب یہ ایک معاشرے کی بے حسی میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری پولیس وہاں پہ گئی ہے، مرد سارے بھاگ گئے ہیں، خواتین نے پولیس پہ پتھراؤ کیا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل مجھے یہ رپورٹ یہ ہوا ہے. معاشرے کی وہ بے حسی ہے جس کے لیے میں نے کام کرنا ہے، بحیثیت حکومت سول سوسائٹی نے کام کرنا ہے، ہماری سوشل میڈیا نے کام کرنا ہے کہ یہ معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کس بربریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے پڑتے ہو، پولیس پہ پتھراؤ ہوتا. بالکل یہ بالکل ہوا ہے. میں نے اسے آزادانہ طور پر بھی کراس چیک کیا ہے تھرو پولیس تھرو جی میں نے آزادانہ طور پر چیک کیا ہے تھرو فورسز اینڈ تھرو بوتھ دی ٹرائبز یا رپورٹرز جو ہیں. بالکل لوگوں نے مجھے وہاں سے یہ رپورٹ کی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، پولیس جب گئی ہے تو ان پہ پتھراؤ کیا گیا. لیکن میر صاحب یہاں پہ اس سے جڑا اہم سوال یہ ہے کہ بالفرض اگر یہ ویڈیو رپورٹ نہ ہوتی، یہ ویڈیو منظر عام پر نہ آتی، میں اور آپ آج بات نہ کر رہے ہوتے اور یہ واقعہ شاید کسی کے نوٹس میں بھی نہ آتا، کیونکہ لوگوں کو اس واقعے کا علم تھا بٹ کسی نے اس کے اوپر رپورٹ درج نہیں کروائی. یہ بھی تو ایک بیٹر ریالٹی ہے. دیکھیں سب سے بڑی امبیرسمنٹ تو میرے لیے ہے کہ بحیثیت حکومت ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کو رپورٹ کوئی نہیں کرتا. اب میرے پاس ٹولز کیا ہیں انفارمیشن گیدرنگ کے؟ وہ ہے اسپیشل برانچ جو آپ کو پورے بلوچستان سے خبر اکٹھا کرتی ہے اور ایک فلٹر لگ کے اس کو ہائیسٹ لیول پہ پہنچایا جاتا ہے. آئی جی صاحب سے ہوتے ہوئے میرے پاس آتی ہے. انفارچونیٹلی جس نے یہ رپورٹ کرنا تھا اس نے رپورٹ نہیں کی. اب میرے پاس کیا ٹول ہے؟ میں نے اس کو سزا دے دی، اس کو امیڈیٹلی سسپینڈ بھی کر دیا، اس کے خلاف کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے تاکہ دوبارہ یہ ادارہ جو ہے وہ جواب دہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو تو دوبارہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. دوسرا جو ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ صدیوں سے جو نظام رائج ہے وہ ایف آئی آر کا ہے، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کس نے دینی ہے؟ وکٹم نے دینی ہے، وکٹم کے عزیزوں نے دینی ہے، وکٹم کے رشتہ داروں نے دینی ہے. اس کیس میں آپ اندازہ لگائیں کہ there is no one ready to charge an FIR کہ وہ انفارمیشن آج دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس وقت بھی تیار نہیں تھے. تو اس کو لہذا دیکھتے ہوئے حکومت کی مدیت میں ایف آئی آر کی گئی، 11 لوگ گرفتار کیے گئے، اس میں سے قبیلے کا سردار بھی شامل ہے. انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہیں، انویسٹیگیشنز آگے بڑھتی جائیں گی، بات آگے اور کھلتی جائے گی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. ابھی تو یہ آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تک کی انویسٹیگیشنز کے مطابق تو ہم حتمی بات بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ 3-4 دن بعد ہم حتمی بات کہنے کے قابل ہو جائیں گے کہ حتمی بات ہے کیا، بات کیا ہوئی ہے، جرگہ ہوا ہے، اس پہ فیصلہ ہوا ہے، اس کے بھائی نے مارا ہے، کیا ہوا ہے. تو لیٹ دا انویسٹیگیشن گوز آن. نہیں میں بالکل چاہیں گے، میں بالکل چاہوں گا کہ انویسٹیگیشن مکمل ہو. لیکن جہاں تک آپ جرگے سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ جو صادقزئی اور سملانی ہے، دونوں ٹرائب سے میں بھی کوئٹہ بلوچستان کافی فریکوینٹلی آتا جاتا رہا ہوں، تو ان کے کچھ ذمہ داروں سے میری بات ہوئی. جو ان دونوں ٹرائبز کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ تو ایسے کسی جرگے کو آن ہی نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے. پروبیبلی جو ینگ لاٹ ہے جرگوں میں یا ان ٹرائبز میں، ان کا ایک جذباتی ڈیسیژن ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا مجھے یہ اطلاع ملی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ یہ خاتون اس واقعے کے بعد واپس یا لے آیا گیا اسے یا گھر واپس آ گئی تھیں. دین ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ سے عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر طے کیا گیا کہ انہیں قتل کرنا ہے اور ساتھ احسان کو بھی قتل کرنا ہے؟ اچھا اگر ہم ان ڈیٹیلز میں شامی صاحب جائیں گے، جامی صاحب، تو یہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہ تھن لائن کراس کریں کہ ہم وکٹم بلیمنگ شروع کریں. بالکل ٹھیک. کیونکہ صبح میں نے اس کی چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کی کہ پاکستان کے لوگوں کو بات پوری پتہ ہونی چاہیے. اس کو لے کر صبح سے جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے، اپریسیشن نہیں ہے کہ 11 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، حکومت سیریسلی پیچھا کر رہی ہے، ڈگاری تک جانا اور پھر وہاں گرفتاریاں کرنا، پھر ان کی لاشوں کو ڈھونڈنا، قبروں کو ڈھونڈنا، پھر پوسٹ مارٹم کرنا. دس آل از کریڈٹ آف دا گورنمنٹ. لیکن وہ جو ایک انفارمیشن شیئر کی گئی تھی کہ پورا پاکستان میں کہہ رہا تھا کہ they were a married couple، میں نے صرف اتنی سی بات کی کہ they were not married. کیا یہ حقیقت بتانے آپ جو تفصیلات آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ اور کہیں وکٹم بلیمنگ کی طرف نہ چلے جائیں تو لیٹس کلوز دس چیپٹر ہیئر. ہمارا اس وقت فوکس جو ہے وہ پرائم فوکس یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بربریت جن لوگوں نے کی ہے ان کو سزائیں کس طرح دلانی. نہیں بالکل، میں تو اس پہ آپ کے ساتھ 100% آن بورڈ ہوں. پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ایسے کیسز آن ریکارڈ آئے،
بعد میں پتہ چلتا ہے قبائل نے صلح کر لی. پروسیکیوشن ریٹ ایسے کیسز کا میں دیکھ رہا ہوں 0.5% ہے. کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ سزا ہو؟ دیکھیں جامی صاحب، میری تو یہ خواہش بھی ہے، میری یہ کوشش بھی ہے. میں پاکستانی عوام 24 کروڑ کے سامنے آپ کا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آج کل تو ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہے. میری تو یہ حتمی کوشش ہوگی کہ اس معاملے کو سزا تک پہنچایا جا سکے. اب اس میں میری جو لمیٹیشنز ہیں وہ پروسیکیوشن تک ہیں. میں جوڈیشری کا کام نہیں کر سکتا. جو کام اس جرگے نے، اگر جرگے نے فیصلہ کیا ہے یا جو لوگوں نے کیا ہے، اگر میں نے بھی وہ کام کرنا ہے تو پھر تو میں تو آؤٹ لا نہیں ہوں، میں تو لا ابائڈنگ ہوں. پھر میرا کام یہ تو نہیں ہے. میں پروسیکیوشن کی حد تک اپنی کمٹمنٹس کر سکتا ہوں کہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ وٹ ایور دا ٹولز آئی ہیو، وٹ ایور دا کیپیسٹی آئی ہیو، اس کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے میں مکمل طور پہ اس کو ذاتی طور پہ، جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ دس از اے ٹیسٹ کیس فار یو، یہ میں ذاتی ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے رہا ہوں کہ میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لوں اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاؤں، اور وہ منطقی انجام یہ ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں دلائی جا سکیں. اب جوڈیشری، پھر ایویڈنسز، پروفز، یہ ساری چیزیں پھر کورٹ آف لا میں دینی پڑتی ہیں، کورٹ آف لا میں پروف کرنا پڑتا ہے، پھر رسپونڈنٹس بھی ہوں گے. بگٹی صاحب، آپ نے سی ایم صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں خود اپنے آپ کو بھی ذمہ دار قرار دیا، اور اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے جو اقدامات حکومت نے کیے وہ بھی آپ بتا رہے ہیں. لیکن آن پیرالل وہاں پہ چونکہ یہ پولیس کی عملداری کا علاقہ ہے، مقامی پولیس ہنہ تھانہ کا یہ حدود بنتی ہے، کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ انہیں نہیں علم تھا کہ علاقے میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ جب تک ویڈیو سامنے نہیں آئی کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقامی پولیس یا اداروں کو اس کا علم ہی نہ ہو کہ 4 جون کو یہ واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں، یہی تو آج ایک چیف منسٹر کے لیے امبیرسمنٹ بنی ہوئی ہے نا. اگر یہ ٹولز جو ریاست نے مجھے دیے ہیں، یا ایز اے حکومت میرے پاس جو ٹولز ہیں وہ ہیں کیا؟ میرے پاس انفارمیشن گیدرنگ، میں خود تو نہیں جا سکتا کہ ایک گاؤں میں جا کے انفارمیشن لوں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک ٹول بنایا، وہ ٹول کا نام ہے اسپیشل برانچ، جو مجھے انفارمیشن دیتی ہے پورے بلوچستان کی، کہ ڈیلی سچویشن رپورٹ میرے ٹیبل پہ صبح آتی ہے 9 بجے. وہ کیا ہوتی ہے کہ پورے بلوچستان میں یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. اب یہ انہوں نے رپورٹ نہیں کی. اب جب رپورٹ نہیں کی تو میں اعلام تو مجھے ہونا نہیں ہے. لوگوں نے بھی رپورٹ نہیں کی، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے جس نے یہ رپورٹ نہیں کی، جس کا کام ہے بنیادی طور پہ وہ تنخواہ لے رہا ہے، ریاست نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے حکومت کو. تو دس از واٹ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. جو ٹول میرے پاس ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا ہے، اس کے خلاف انکوائری کا ہے. دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ آلریڈی، سو دیٹ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم شروع ہو اور یہ جو اکاؤنٹیبل ہوں اور کام چلے. تو میں بیرسٹ ہوں آنیسٹلی سپیکنگ کہ 3 مہینے ہوئے ہیں، اور ایک اتنا بڑا واقعہ 15 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسی جو اسپیشل برانچ ہے وہ مجھے رپورٹ نہیں کرتی ہے، جس کا کام ہے بنیادی طور پر اس کا کام ہے یہ رپورٹ کرنا. وہ رپورٹ نہیں ہوئی تو آج امبیرسمنٹ تو چیف منسٹر کو لینی پڑ رہی ہے. نہیں میر صاحب یہ اخلاقی طور پر تو بہت اچھی بات ہے. میرے جیسا صحافی کہہ دے گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس معاملے پہ ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، بٹ بینگ اے پاکستانی آئی ووڈ ایکسپیکٹ مور فرام یو. آپ کی جو اسپیشل برانچ ہے، یہ پولیس ہے جنہوں نے آپ کو اتنا عرصہ رپورٹ نہیں دی، ان کے خلاف ان کے ذمہ داروں سے پوچھ پڑتی اتنی ہوگی. کیا ان کو اس کے اوپر گلٹی قرار نہیں دیا جائے گا کہ وائی دے ور انیبل ٹو انفارم یو؟ دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. جی آپ شاید میری بات سمجھے نہیں. دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میں ان کو تو اکاؤنٹیبل کر رہا ہوں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو چکی ہے. اور بات اتنی ہے کہ دیکھیں، ایک ایسا واقعہ، اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے، کوئی آتا نہیں ہے، فیملی سے کوئی نہیں آتا ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں رپورٹ کرنا انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے. اور وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا نام ہے اسپیشل برانچ. بالکل ٹھیک. اس نے رپورٹ نہیں کی تو اپنی سزا بھگتیں گے. اچھا ویر صاحب، از اٹ ٹرو کہ جب سے یہ واقعہ سرفیس، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر یہ رپورٹ سوشل میڈیا پہ بھی تب آیا کہ کسی نے کوئی جرنلزم نہیں کی، کسی نے کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جا کر وہاں پر کوئی ڈگ آؤٹ نہیں کیا. یہ تو قاتلوں نے ویڈیو شیئر کیے، قاتلوں میں سے کسی نے کیے، وہاں کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہو تو سب قاتل ہیں نا. بالکل ٹھیک. تو قاتلوں نے ویڈیو شیئر کیے، ہم نے اس پر ایکشن لینا شروع کر دیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں، جہاں ہم اچھا کام کریں گے اس کی ہم کریڈٹ لینے کی اگر کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات دیتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، جہاں ہماری غلطی ہے ہم اس کو بھی تو ایڈمٹ کرنے کی اخلاقی جرات ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن ہمارے پاس پہلے آ جانی چاہیے تھی ایز اے حکومت. ایگری. اچھا میر صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ جب سے یہ کیس منظر عام پر آیا، بالخصوص جب سے حکومت کی مدعیت میں پرچہ درج ہوا، تو تب سے آنورڈ جو قبائل کے بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، ایک اپنا سسٹم ہے بلوچستان کا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے،
ان کی جانب سے آپ کی حکومت پر دباؤ ہے کہ آپ اس کیس کو پلیڈ نہ کریں. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ تردید کرتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں؟ جانی صاحب، ایک تو مجھ پر کوئی دباؤ ہے نہیں، اور آپ ذاتی طور پہ مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنی دباؤ لیتا ہوں. میں کوئی دباؤ نہیں لیتا ہوں. قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو قانون نے مجھے ذمہ داری دی، اور اللہ نے جس منصب پہ اور میری لیڈرشپ نے جس منصب پہ مجھے بٹھایا ہے، یہ منصب مجھ پر یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں انصاف اور قانون کے مطابق آگے چلوں. نہ کسی کے پریشر میں اس سے پہلے آیا ہوں، نہ اس کے بعد آیا ہوں. یہ جو سردار صاحب ہیں جو گرفتار ہوئے، ان کا نام میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. میں نے تو ان سے بڑے بڑے سردار، آپ کو ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا بات ہوئی ہے، وہ چھوڑ دیں. میں کوئی پریشر لینے والا آدمی نہیں، اور نہ میں کسی قسم کا کوئی پریشر لوں گا. بہت بہت شکریہ. میر سرفراز بگٹی صاحب سی ایم بلوچستان تھے، جو کہہ رہے تھے کہ وہ کسی قسم کا دباؤ نہیں لیں گے. کاروکاری کو، غیرت کے نام پہ قتل کو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی دفاع وہ نہیں پیش کر سکتے، اس کی مذمت کرتے ہیں. اور وہ ملزم جو ابھی گرفتار نہیں ہوئے، ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے گا. اسپیشل برانچ اور پولیس اہلکاروں کی جو غفلت ہے اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں. جو گرفتاریاں ہوئیں اس کی کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، اور ڈیٹیلز عوام کے سامنے انہوں نے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے سامنے رکھی. میر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آگے بڑھیں گے اور یہ جو پرابلم ہے ایسے واقعات کی کوریج کو لے کر کے، انہیں پلیڈ کرنے کو لے کر کے، پروسیکیوشن ریٹ جو کم ہے اور جو صلح ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن غیرت کے نام پر قتل کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو چند حقائق ہیں جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. فار انسٹنس، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP کی رپورٹ ہے جس کے مطابق 2024 میں جنوری سے نومبر تک 392 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئیں. غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں پنجاب میں 168 اور سندھ میں 151 کیسز رپورٹ ہوئے. KP میں 52 اور بلوچستان میں 19 کیسز رپورٹ ہوئے. HRCP کے مطابق 2023 میں پورے پاکستان میں غیرت کے نام پر 490 افراد قتل ہوئے. 2025 کا اگر ہم ذکر کریں تو پہلے 6 ماہ میں بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کے 60 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. HRCP بتاتے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 1000 خواتین قریبی رشتہ داروں، باپ، بھائی یا بیٹے کے ہاتھوں خاندانی عزت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں. عصمت دری اور غیرت کے نام پر قتل کے مقدمات میں جو سزا کی نیشنلی پورے ملک میں جو قومی شرح ہے وہ صرف 0.5% ہے، 0.05% اس کی پرسنٹیج ہے. اغوا کے کیسز میں جو سزا کی شرح ہے وہ 0.1% ہے. گھریلو تشدد کے جو سزا کی کیسز ہے اس کی شرح 1.3% ہے. پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف 2016 میں قانون سازی کی گئی تھی جس کے تحت قتل کی سزا کو سخت کیا گیا تھا. دفعہ 302 تعزیرات پاکستان اور ملزمان کو ورثاء کی معافی کے باوجود کم از کم 25 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے. تاہم قانون کا نفاذ کمزور ہے. اس پہ عمل درآمد سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو عمل درآمد کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے، بات کریں گے محترمہ منیزہ جہانگیر صاحبہ سے. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا پروگرام کے اس حصے میں منیزہ جہانگیر صاحبہ نے. سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، کو چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. ان سے اس موضوع پہ ہم بات کر لیتے ہیں. منیزہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بلوچستان کے ویری سیڈ انسیڈنٹ، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. یہ کوئی لگ بھگ مہینے ڈیڑھ کا واقعہ ہے اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. دین کیم دی CM، دین کیم دی ایڈمنسٹریشن ایکشن. اگر یہ ویڈیو فار انسٹنس سرکولیٹ نہ ہوتی تو اس ایونٹ کی پلائٹ کیا ہوتی؟ دیکھیے، یہ تو ویڈیو سرکولیٹ ہو گئی، مگر میں آپ کو بتا سکتی ہوں چونکہ ہم ان کیسز کو رپورٹ کرتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے، بلکہ ایک سال سے زیادہ، ہر روز رپورٹڈ کیسز غیرت کے نام پر قتل کے 2 آ رہے ہیں. آپ ہر روز کم از کم 2 خواتین کو قتل کر رہے ہیں غیرت کے نام پہ. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کیسز جو نیشنل میڈیا کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو ریجنل میڈیا تک لے کے ہی نہیں جا رہی. ریجنل میڈیا میں کتنے رپورٹ ہوتے ہیں ابھی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے چونکہ ہم اس کو مانیٹر نہیں کر رہے. مگر یہ آپ کے جو مین اخبار ہیں، ڈان ہو گیا، نیوز ہو گیا، ٹریبیون ہو گیا، اس کے اندر آپ کے کم از کم 2 ایسے کیسز آ رہے ہیں. زیادہ تر یہ کیسز خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، پنجاب سے بھی آ رہے ہیں اور سندھ سے بھی آ رہے ہیں. بلوچستان سے بلکہ ہم نے کم کیسز دیکھے ہیں جو نیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، مگر وہ ریجنل میڈیا میں کتنے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو یہی بات عام ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے والی ہے جامی صاحب وہ یہ ہے
کہ دیکھیے جرگے پاکستان کے اندر ہمیشہ سے انہوں نے اینٹی ویمن فیصلے دیے ہیں، اس لیے یہ بار بار خواتین کے گروپس کہتی تھیں کہ آپ جو ہے عام عدالتوں کی طرف جائیں، عام جو انصاف کا نظام ہے وہ لوگوں تک فراہم کریں۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب خیبر پختونخوا کے اندر آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی ہم جرگے سسٹم کے اوپر واپس جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مختارہ مائی کے اوپر بھی جو تشدد کیا گیا تھا، جو اجتماعی زیادتی اس کے ساتھ کی گئی تھی، وہ ایک جرگے نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ یہ آپ اس لیے بالکل درست جرگوں کہہ نے رہی ہیں۔ بڑے گھنے قسم مجھے یہاں کے سے یاد آیا کہ فیصلے کیے۔ محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ ہوں یا پھر حنا جیلانی صاحبہ، ہمیشہ یہ جو پنچایت سسٹم ہے، نام نہاد جرگہ، یا پھر یہ جو پیرالل کورٹس کے ایکسٹرا جوڈیشل فیصلے، ان کے خلاف آوازیں اٹھائی گئیں دلیل کے ساتھ۔ تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے علاوہ عدالتی نظام پر کتنی بھاری ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ وٹنس پروٹیکشن کو یقینی بنائے تاکہ ایسے فیصلے سنائے جا سکیں جس سے آنر کلنگ ختم ہو؟ جامی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آنر کلنگ کی، لا کی۔ آنر کلنگ کا جب قانون آیا تھا اس کے اوپر میری والدہ، چونکہ آپ نے ذکر کیا آسمہ جہانگیر کا، تو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا، اور اس وقت جو لا میکرز تھے وہ بڑے کین تھے کہ جی ہم آنر کلنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے ایک طریقہ ہے آنر کلنگ ختم کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ مرڈر کے جو خواتین مرڈر ہوتی ہیں ان کے اس میں سے آپ جو ایک پروویژن ہوتی ہے معاف کرنے کی، وہ آپ ختم کر دیں۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے وکیلوں کے لیے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پہلے ان کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ جی اگلے نے آنر کلنگ کی ہے۔ ادھر تو آپ کو پتا چل گیا چونکہ ویڈیو سامنے آ گئی، ادھر تو آپ کو کئی لوگ جا کے یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ جی انہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے۔ وکیل پہلے اس میں ہی لگ جاتے ہیں کہ جی انہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے۔ وہ پہلے ایک دوسرے کو معاف کر کے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، اور عدالت تک کبھی آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس نے قتل کیا ہے اسی نے معافی دینی ہے، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ بار بار خواتین کے گروپس نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواتین کو پروٹیکشن ملے اور یہ غیرت کے نام پہ قتل جو معاملہ ہے یہ بند ہو، تو پھر خواتین کے مرڈر کیسز کے اندر سے آپ جو پروویژن ہے معافی کی وہ آپ ختم کر دیں، چونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سب سے آسانی سے معافی خواتین کے کیسز میں ملتی ہے، اور آپ بڑی یقین اہم کریں بات آپ نے کہ کی، ان لیکن کیسز میں آج بھی کبھی آپ کوئی دیکھیں، پیسہ دیا نہیں جاتا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سی ایم صاحب نے ایک سینٹنس کہ بوتھ ور ناٹ میرڈ، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا، یہ شادی شدہ نہیں تھے۔ تو یہ ایک انہوں نے جملہ تو بولا، لیکن میں نے چونکہ اس واقعے پہ تحقیق کی ہے، دونوں ٹرائبز کے کچھ ذمہ داروں سے میری بات بھی ہوئی اور کچھ وہاں پہ لوکل رپورٹر سے میری بات ہوئی۔ آئی نو سم ہاؤ کچھ ایسی ڈیٹیلز جو ابھی تک ڈسکس نہیں نیشنل میڈیا پہ ہوئی، لیکن اس ایک سینٹینس سے ایک کشل مل رہا ہے ان روایات کو جو یہ کہتی ہیں کہ اچھا اگر نکاح نہیں تھا تو پھر تو آبویسلی پھر آنر کلنگ ہے نا جی۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اتنی ہائی پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں تو تب آپ کو اپنے جو لفظوں کا چناؤ ہے بہت ہی کیئرفلی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے ان فرسودہ قسم کی ٹریڈیشنز کو تقویت ملتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ رد کریں۔ اگر ان کا نکاح نہیں بھی تھا تو اس کا یہ تو پنشمنٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے گولی پکڑے اور ان کو وہیں پہ مار دیں۔ کوئی قانون ہے، کوئی قانون کا تقاضا ہے۔ روز تو ہمیں بلوچستان سے لیکچر دیا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹ کی ریٹ، پھر ادھر کہاں اسٹیٹ کی ریٹ گئی؟ اور یہ جو علاقہ ہے آپ اس کے اوپر نوٹ کریں کہ ایف سی بی وہاں پہ تھی۔ بڑی اچھی بات ہے کہ بلوچستان حکومت جو ہے وہ حرکت کے اندر آئی ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا ہے، مگر میں آج بھی آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ اپنی جو اس وقت موجودہ قوانین ہیں اس کے اندر بہتری نہیں لائیں گے اور آپ خواتین کے ایٹیٹیوڈز کے اندر بہتری نہیں لائیں گے، جس قسم کے آپ کے رواج ہیں اور جو جرگہ سسٹمز آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں آپ ان کو ختم نہیں کریں گے، عام قانون تک ان کی رسائی کو یقینی نہیں بنائیں گے، اور آخری بات کہ آپ کا جو ریگولر جوڈیشل سسٹم ہے اس کو اگر آپ بہتر نہیں کریں گے تو یہ معاملات ہوتے رہیں گے۔ اس میں جو پروسیکیوشن کی شرح ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ایٹ لیسٹ ان بلوچستان۔ پھر آپ نے دوسری بات کی معاف کرنے کی، وہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ اب جب حکومت خود اس میں مدعی بنی ہے، بلوچستان حکومت، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں پہ ان دونوں ٹرائبز کے ذمہ داروں کو پتا تھا جب یہ واقعہ ہوا، اس علاقے کے لوگوں کو پتا تھا، بٹ کسی نے اس واقعے کو پولیس کو رپورٹ نہیں کیا ہوا، اسے ایک روٹین میٹر سمجھا گیا۔ ٹو مائی انفارمیشن فورسز جب وہاں پہ گئیں تو کچھ لوگوں نے برا بھلا بھی کہا، پتھراؤ بھی کیا کہ یار ہماری روایات تھیں، اس کا ہم نے پاس کیا، آپ کیا کرنے آئے ہیں۔ سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب اگر اسٹیٹ کی مدعیت میں یہ پرچہ ہو بھی گیا، وہاں پہ کسی نے پرچہ نہیں کروایا،
پروسیکیوشن کی شرح میں نے آپ کو بتا دی, تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا اس کا, کیا اس کی فیٹ نکلے گی؟ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ اس کو منطقی انجام تک جو حکومت ہے وہ اس کو پہنچائے, اور اس کے اندر معافی کا جو ایک عنصر ہے وہ تو ختم ہو گیا نا, چونکہ آپ اب اسٹیٹ جو ہے وہ مدعی بن گئی, اور دوسری اوپر یہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ غیرت کے نام پر قتل ہے. مگر اگر آپ اس سے نکل آتے ہیں کہ جی یہ غیرت کے نام پر قتل نہیں ہے, یہ عام مرڈر تھا, تو پھر معافی کی پھر سے وہ عنصر واپس آ جاتا ہے, اور اس کیس کے اندر پھر سے معافی ہو سکتی ہے, صلح صفائی ہو سکتی ہے. دیکھیے چاہے وہ خواتین کے کیسز ہوں غیرت کے نام پر قتل, اور مردوں کے بھی کیسز ہوتے ہیں غیرت کے نام پر قتل کے, وہ معاملات اس لیے آرام سے ختم ہو جاتے ہیں کہ ان کا کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا یہ رواج ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری جو پولیس ہے وہ ہیلپ کرتی ہے کہ جی آئیں جی معاملہ عدالت تک نہ جائیں, آپ صلح صفائی کر لیں. حالانکہ اس کے اندر پولیس کوئی اتنی پروویژن نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اندر مدد کرے کہ جی آپ معافی کر لیں. تو اگین آئی ول سے کہ جو آپ کا عام قانون ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, پولیس ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے, مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے لوگوں کا اپنی لا انفورسمنٹ میں, جو میں کہتی ہوں کہ خاص طور پہ بلوچستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہے. اور کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پولیس کے پاس کسی بھی چیز کے لیے نہیں جاتے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے کہا نا اس ایف آئی آر میں کاروکاری کا لفظ لکھا ہوا ہے, یہ پولیس رپورٹ ہے جو مدعیت میں درج ہوئی ہے بلوچستان حکومت کی, کاروکاری کا لفظ لکھا ہوا ہے, یعنی آنر کلنگ ہے, کاروکاری ہے, غیرت کا نام پہ قتل ہے. منیزہ صاحبہ, مختارہ مائی کا واقعہ پیش آیا تھا, پورے پاکستان میں وہ ایک عرصہ تفصیل سے ڈسکس ہوتا رہا, تمام انٹلیکچوئلز, اوپینین میکرز, پولیٹیشنز, انہوں نے اس ایشو کو ان لینتھ ڈسکس کیا. انٹرنیشنلی اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی, پاکستان کو جس لینتھ سے دیکھا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. تب ہم نے دیکھا اور امید تھی کہ شاید اس کے بعد کچھ کینوس بدلے, لیکن جو آپ نے گفتگو کے آغاز میں فگرز دیے وہ تو ادر وے اراؤنڈ ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ نہیں بدلا. دیکھیے اس لیے نہیں بدلا چونکہ آپ ایک کیس لے لیتے ہیں, چاہے وہ مختارہ مائی کا کیس ہو, چاہے ہم نے دیکھا کہ قصور کے اندر جو ریپ کیسز ہوئے بچوں کے, آپ اس کو بھی لے لیں. اب یہ کیس آ گیا, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس بندے کو سخت سے سخت سزا دینی ہے. آپ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چلے جاتے ہیں, آپ ڈیتھ پینلٹی نکال لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں 6 دفعہ اس کو مارو, چوراہے پہ لٹکاؤ, اور پھر اور دفعہ اس کو جوتے مارو, ہر قسم کی چیز آپ کہتے ہیں, مگر آپ کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ کے پاس پروف کتنا ہے. دیکھیے جب آپ حد پنشمنٹس کی طرف جاتے ہیں, ایکسٹریم پنشمنٹس کی طرف جاتے ہیں, چاہے وہ ڈیتھ ہو, چاہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس کا جو بھار ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. the weight on evidence is much higher. You have to prove beyond reasonable doubt. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ ہماری پولیس کو عادت نہیں ہے کہ جائے وقوع پہ پہنچے, فورینزکس کرے, اور ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے, ان کی ٹریننگ بھی اس طریقے سے نہیں ہوئی. اسی لیے جو ملزم ہوتا ہے خاص طور پہ ریپ کا, وہ اکثر چھوٹ جاتا ہے. تو ان کیسز میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب آپ لوگوں کو اینٹی ٹیررزم کورٹس کی طرف لے کے جائیں, چونکہ وہ برڈن آف پروف اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو میٹ نہیں کر پاتے. اسی لیے مختارہ مائی کے کیس میں بھی بہت سارے وکلا کا, اور اس وقت میری والدہ کا بھی یہ خیال تھا کہ ڈیتھ پینلٹی ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ڈیتھ پینلٹی ہم مانگیں. ہمیں صرف ان سے یہ مانگنا چاہیے کہ جی جو ایک سیویئر پنشمنٹ ہے, انکارسریشن یعنی امپریزنمنٹ, وہ دیں. آپ ڈیتھ پینلٹی کی طرف نہ جائیں, چونکہ ڈیتھ پینلٹی کے اندر برڈن آف پروف جو ہے وہ بہت ہائی ہے. اس کے اندر بھی یہ چلے گئے جی, میں نے جو دیکھا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ انہوں نے انووک کیا ہے, تو جی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر بھی آپ کو برڈن آف پروف بڑا ہائی چاہیے, وہ آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو اسی لیے یہ گزارش ہے کہ ایک تو آپ اپنے جوڈیشل سسٹم اور اپنی کرمنل انویسٹیگیشن کو بہتر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اتنا حد پنشمنٹس کی طرف مت جائیں, چونکہ یہ پروو ہو چکا ہے that it is the certainty of being caught that prevents a crime. It is not the severity of a punishment that prevents a crime. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ منیزہ جہانگیر صاحبہ, صحافی ہیں, کو چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. اس ایشو پہ انہوں نے تفصیل سے بات کی, بتایا ہے کہ کیا وجہ ہے پروسیکیوشن ریٹ بہت کم ہے ایسے واقعات کا, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, عدالتیں ہوں, نظام ہو, اس میں کمزوریاں کیا ہیں, معافی کی جو شرح اس کی وجہ سے پروسیکیوٹ نہیں کیا جاتا, اور پھر غیرت کے نام پر جو قتل عام ہوتا ہے, یہ اس کی ایک مثال ہے جس کو ہم رپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और सैफरोन जनाब इंजीनियर अमीर मुकाम साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। केपी में सेनेट इंतखाब हो चुका, आपके सामने नताइज भी आ चुके। खुर्रम ज़ीशान जिन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया था, उनको एक वोट भी केपी असम्बली में नहीं मिला। बाकी 4 अरकान जो थे केपी में, उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। अपोजिशन और हुकूमत के बीच जो फार्मूला था 5-6 का, उसके मुताबिक ही नताइज सामने आए, कोई अपसेट नहीं हुआ। तो इंजीनियर साहब, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के तो कम अरकान थे केपी असम्बली में, सीटें वो 2 ले गए, आपके ज्यादा थे और आपने 1 सीट जीती है, ये क्या हुआ? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या सवाल किया? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि केपी असम्बली में पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनकी तादाद तो कम है, लेकिन वो सेनेट की 2 सीटों पे कामयाब हुए हैं। आपकी सीटें वहां पे केपी में ज्यादा हैं, लेकिन आप सेनेट की 1 सीट आपने जीती है, इसकी क्या वजह बनी है? ये साफ बात है कि सेनेट की 1 सीट के लिए 18-19 सूट चाहिए, ठीक है, और फिर टेक्नोक्रेट और लेडी के लिए तकरीबन मोर देन 50 चाहिए, 54-55। तो हमारे भी उम्मीदवार थे मैदान में, फील्ड में। तो अगर हम टेक्नोक्रेट, हमारे भी 18 वोट थे, मौलाना साहब के भी 18 वोट थे और पीपल पार्टी के 10 वोट थे। तो ये अगर हम सारे मैदान में रहते तो ना हमारा कोई सीट आना था, ना उनका कोई आना था। जो आज हमने 5 सीटें ली है अपोजिशन ने, तो ये 5 सीटें कन्वर्ट होने से फिर 2 सीटों में। तो हमने वो सारा, जो मेरा भाई अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, वही सारे बैठकर माहौल हालात को देख करके, अगर हम अपने अपने लोड करे, फीमेल अपना लेडी खड़ा कर दे, टेक्नोक्रेट और दूसरे अपने, तो फिर न मेरा हो ना आप रहो, किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 20-20 वोटों से तो मिलना ही नहीं है। उसके लिए 54-55 वोट चाहिए थे। तो हमने फिर लार्जर इंटरेस्ट में वही कि एक जॉइंट अपोजिशन उन्होंने कंसिडर की, फीमेल ने कुर्बानी दी कि बजाय ये सीटें हुकूमत जो या की गवर्नमेंट है उसके पास चले जाए, वो ये अपोजिशन की जो हमारी जॉइंट अपोजिशन है उसके पास, और मरकज में अब गवर्नमेंट है उसके पास आ जाए। तो उसके लिए वो बहुत मेहनत से ये फार्मूला तय किया, पीएमएनएस में सेक्रीफाइस किया, और हमारी अपने उम्मीदवार विड्रा करने से लेडी के, उनको हमें जॉइंट अपोजिशन को ये सीटें मिल गए। अगर हम या बजद होते, पीपल पार्टी वाली अपने बजद होते और जेओ वाले अपने, तो एक जनरल तो हम और जेओ जीत सकते थे 2 सीटें, ये 5 की बजाय। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि आपका और जो हुकूमत है आपकी और गंडापुर साहब के बीच में जब ये 5-6 का फार्मूला तकरीबन तय हो गया था और नताइज भी वैसे ही आए, तो ये सिर्फ खुर्रम ज़ीशान साहब की दस्तबरदार ना होने की वजह से पोलिंग हुई, वरना तो ये सब तो बिला मुकाबला मुंतखब नहीं हो जाने थे? दिस इज ऑब्वियस कि वही उनकी अपनी पार्टी में चंद लोगों ने विड्रॉल से, रिटायरमेंट से इनकार कर दिया। तो बकाया के साथ ये तो उनका इंटरनल मामला है। हमारी अपोजिशन का और हुकूमत की बात एग्रीमेंट तय हुई कि ये एग्रीमेंट होगी, और हमारी कोशिश थी कि इलेक्शन हो भी नहीं जाए, अनअपोज अनाउंस हो जाए। फिर उनके चंद उम्मीदवारों ने कहा कि हम विड्रॉल नहीं कर रहे, उसी पर वो आपस में लगे रहे, उसका अपना इशू था। चंद टेक्नोक्रेट लेडी वगैरह के रात में उन्होंने विड्रॉल कर दिया। एक बंदा रह गया कि वो नहीं कर रहा था, तो फिर इलेक्शन तो होना था अगर एक भी उम्मीदवार हो। मगर सबसे बड़ी बात आज ये खुशाइन बात है केपी की तारीख में पहली दफा कि किसी पार्टी का वोट दूसरे के नहीं गया। उनका जो ओरिजिनल जितने वोट बनते थे वो उनको मिल गए, और साथ साथ हमारी जॉइंट अपोजिशन के जितने वोटे थे, अगर वही टेक्नोक्रेट और लेडी की सीटें आई है तो हमारे जॉइंट अपोजिशन से हमने उसमें वोट किया, उसी वजह से। ठीक है। तो हमारे जॉइंट अपोजिशन की जितने वोटे बनते थे वही हमें मिल गए, और उनके वोटे जो उनके थे पार्टी है उनको मिल गए। अच्छा, उनका हमें एक वोट मिल गया। अमीर मुकाम साहब, अमीर मुकाम साहब, इस सब के साथ मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी नहीं हो सकी, फिर अदालत को हरकत में आना पड़ा, तो अब गंडापुर साहब जो हैं, वो जो स्पीकर का मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हलफ बर्दारी का मामला, उसको चैलेंज करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये क्या वजह बनी है? वो आज प्रोसेस का हिस्सा भी थे, अब अरकान का जैसे हलफ हुआ उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है ये सूबा? ये सिंपल बात मैं कहता हूँ कि ये तो हमारी
सियासतदानों का और सियासी पार्टियों का एक वतीरा रहा है कि आप अपने आप को मीडिया में जिंदा रहे, कोई खबर बनाए। हमें पता होता है कि इस चीज से कोई हासिल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कल उन्होंने वही ओथ नहीं दिया, उनको ये भी पता था कि अगर या स्पीकर ओथ नहीं देता है और हाउस उन्होंने एडजर्न करेगा 24 तक, सेनेट का इलेक्शन आज था, तो इसके लिए दूसरा आईनी रास्ता मौजूद है। तो अमीर मुकाम साहब, अब ये सेनेट का इंतखाब तो हो गया, क्या अब आप वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद भी लाना चाहते हैं या मामला सिर्फ सेनेट के इंतखाब तक था? ये बात सुने ना, मैं कहता हूँ ये तो एक और बात है। कल उनको पता था कि अगर हम उनको वोट नहीं देते उनका दूसरा रास्ता है वोट लेगा, तो वही दूसरा रास्ता था। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को कहा और सबने वोट भी लिया और आज इंतखाब भी हुआ। आज अगर दोबारा उसके लिए दूसरे खबर बनाने के लिए, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एक और खबर बन जाए, इसमें तो कोई गैर आईनी कोई काम हुआ ही नहीं। वो सारे सेनेटर बन गए, उन्होंने पार्टिसिपेट भी उसमें किया, हमने जॉइंटली पार्टिसिपेट भी किया, उसको मान भी दिया, मगर फिर भी खबर बनाने का शौक होता है कि एक खबर चल पड़े कि बस वही हमने रेड कर दिया और ये चैलेंज कर दिया और क्या कर दिया। जब रेड चैलेंज करना होता फिर उसके साथ इलेक्शन कराना, इसका तुकी नहीं बनना। मगर ये तो हमारा इसे बदकिस्मती समझे, खुशकिस्मती समझे, या हमारा वक्त खबर बनाने की चक्कर में लगते हैं कि बस हमने लोगों को वैसे मुतमईन रखे और कोई खबर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर अमीर साहब। केपी सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, नतीजा वही आया जो फार्मूला था अपोजिशन और हुकूमत के बीच 5 और 6 का। इसमें कोई अपसेट नहीं हुआ। जिन अरकान ने दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया उन्हें केपी में एक वोट भी नहीं मिला। खुर्रम ज़ेशान साहब को पीटीआई के वर्कर्स सपोर्टर समझते हैं कि उन्होंने वर्कर्स के दिल जीते हैं। मिर्ज़ा अफरीदी अलबत्ता मुंतखब हो गए, मुराद सईद भी मुंतखब हो गए। सवाल ये होगा क्या मुराद सईद मंजर आम पर आकर हलफ लेते हैं या वो सीट ऐसे ही रहेगी? मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।